वेलकम बैक टू और पॉडकास्ट ईमान। रमज़ान कैसे गुजारें। आइए चलते हैं दोबारा से अपनी बहनों से बातचीत करते हैं रमज़ान के टॉपिक पे कि और रमज़ान में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सादा खाना कहते हैं कि खाना खाना चाहिए रमज़ान में। आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी, आपके ऊपर भारीपन का एहसास नहीं होगा, जैसे कि हमारी एक और एडमिन ने भी बात की अभी। तो सादा खाना किस तरीके से घर में बनाया जा सकता है, ऐसी कौन सी होममेड डिशेस हैं जिसको आप ख़ुद बनाती हैं, तो वो हमारी आवाम के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारे साथियों के साथ। और उनको ये बताइए, बल्कि उनको मोटिवेट कीजिए कि सादा खाना खाना ज़रूरी है या जो बाज़ार से पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ आती हैं वो खाने ज़रूरी हैं, और उनसे अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है और आप इबादत में वैसे मेंटेनिंग नहीं कर पाते हो, तो ऐसे कौन से खाने हैं जो हमें सहरी में और अफ्तारी में अवॉइड करने हैं, और उनको ऐसे कौन से खाने हैं जिनको हमें सहरी और अफ्तारी में खाना है कि जिसकी वजह से हमारा जो अगले दिन का रोज़ा है वो डिस्टर्ब ना हो, हमारी इबादत डिस्टर्ब ना हो। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर बताइए हमारे सुनने वालों को। अच्छा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अफ्तार में, ये सहरी में, सबसे पहली बात ये कि हर इंसान का जो जिस्म की सूरत हाल है ना, वो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। हो सकता है कि एक इंसान को एक चीज़ सेट हो रही है, दूसरे इंसान को वो चीज़ बिल्कुल ही सेट नहीं है, उसको वो चीज़ जो है वो तकलीफ़ देती है। ठीक है, जैसे कि एक मोटी मोटी मिसाल मैं आपको दूँ, गंदम की रोटी हर घर में खाई जाती है, हर इंसान खाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गंदम की रोटी उनको उससे एलर्जी होती है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमेशा सादा खुराक खाएं, क्योंकि हमें बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखती है। ना सिर्फ खाने में बनाने में आसान है, खाने में आसान है, और सबसे बड़ी बात हमारे जिस्म के लिए बहुत बेहतरीन है। फिर आपने पूछा कि जनाब अफ्तार में क्या ऐसी डिशेस हो कि जो हम बना कर रख लें, ज़्यादा लंबा चौड़ा प्लान मत करें। देखिए, रमज़ान एक महीना है साल के 12 महीनों में, जो हम आता है इसलिए आता है कि हम इबादत करें, ना कि इसलिए खाता है कि हम जो है ना, जिसे कहते हैं पंजाबी में वन सवन्ने खाने खाएं, रंग बिरंगे खाने खाएं। वो खाने खाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, पूरा साल पड़ा है, पूरी ईद पड़ी है, मुख्तलिफ त्यौहार पड़े हैं, शादी पड़ी है। तो आते हैं इस बात की तरफ कि हमें क्या खाना चाहिए, हम घर क्या बना के रख सकते हैं। हम औरत चाहे जितनी भी ढीली ही क्यों ना हो, सुस्त, उसको कुछ बनाना ज़रूर आता है। जिससे कि हम कहते हैं, जैसे कि रोल हो गए, समोसे हो गए, और इसके अलावा अगर हम बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ की बात करें जो घर में बनाई जा सकती है, तो उसमें आपके पास आ जाएंगे जनाब पकौड़ियाँ आ जाएंगी, दही पकौड़ियाँ आ जाएंगी। और वो पकौड़ियाँ जो हम दही में डालते हैं बाज़ार से लाके, वो हम घर में ख़ुद बना सकते हैं। आप थोड़ा सा बेसन लीजिए, जितनी आपको ज़रूरत है, उसमें अंदाज़े से चुटकी भर नमक डाल लें और थोड़ा सा ज़ीरा डाल लें। हल्की सी मिर्च अगर आपको ज़रूरत है तो आप डाल लें, अदरवाइज़ आप उसको रहने दें। और उसके बाद घर में जो बहुत छोटी छोटी सी, जिसे हम कहते हैं ना सब्ज़ी वाली टोकरियाँ, सबसे छोटे साइज़ की, उसमें से गरम तेल में उस छाननी से उसको गुजार के और वो पकौड़ियाँ बन जाएंगी। और यकीन करें, इतने मज़े की बनती हैं, इतने मज़े की बनती है कि लाजवाब होती हैं। उनको खाने के बाद इंसान का दिल ही नहीं करता कि बाहर की पकौड़ियाँ खाएं। आप अपने घर में दही पकौड़ियाँ बना सकती हैं, फ्रूट चाट बना सकती हैं, रोल बना सकती हैं, समोसे बना सकती हैं। और जितना सिंपल रहेंगे उतना आसानी में रहेंगे, आपका मैदा बेहतरीन रहेगा, उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। बाहर से कुछ भी ला कर पीने से बेहतर है, अगर आपने रमज़ान में भी कोक स्प्राइट पीनी है, तो फिर हमें बहुत दफ़ा खौफ खुदा करना चाहिए, हरगिज़ भी मत करें। अब तो वो सीज़न है ही नहीं कि अगर हम, जिसे हम कहते हैं ना घरों में मीठा पानी, अगर हमने वो ना पिया तो मर ही जाएंगे। और नहीं भाई, रोज़ा अल्लाह के लिए है, अल्लाह ने इसकी जज़ा देनी है।
ہم کھا پی کر یا بھوکے رہ کر اللہ معاف کرے کسی پر احسان نہیں کرتے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. تو آپ گھر میں جوسز ڈفرینٹ طرح کے بنا سکتی ہیں. آپ لیمو پانی گھر میں بنا سکتی ہیں، آپ آڑو کا جوس گھر میں بنا سکتی ہیں. بنانے والے تو جو ہیں وہ اسٹرابری کا جوس بھی بنا لیتے ہیں، آپ وہ بھی بنا سکتی ہیں. آپ نیٹ پر ریسیپیز قبل از وقت سرچ کر کے رکھ سکتی ہیں تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ بچ جائے. پھر اسی طرح سحری جتنی زیادہ سمپل ہوگی اتنی فائدہ مند ہوگی، جتنی زیادہ. جیسے کہ سحری میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیبل بھر کے رکھا ہوا ہو اور اس میں کیا ہو، آپ کے پاس روٹی ہو، پراٹھے ہو، سالن ہو، دہی ہو، آملیٹ ہو، فرائی ہو، اچار ہو، اور جو جو کچھ آپ کو سمجھ میں وہ ہو. اور سحری اتنی سادہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ایک خشک روٹی ہو، اوپر مکھن لگا ہوا، اور آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ کھا لیں. اور اگر آپ کے جسم کے لیے دہی ٹھیک ہے، وہ آپ کو اریٹیشن نہیں دیتا، یا ڈاکٹر نے آپ کو منع نہیں کیا، یا آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو 100% 100% بیٹھتا ہے، تو آپ خشک روٹی کے ساتھ دہی اور پھر بعد میں لسی، میٹھی یا نمکین، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو، آپ اس طرح کی لسی کے ساتھ بھی سحری کر سکتے ہیں. جتنا سادہ ہم لوگ رہیں گے اپنی سوچ میں، اپنے کھانے پینے میں، رہن سہن میں، اتنی سہولت میں نہ صرف ہم رہیں گے، ہماری جیب رہے گی، بلکہ ہمارا ضمیر جو ہے یہ بھی مطمئن رہے گا انشاءاللہ. جی، آپ کی اس بات سے تو میں بالکل 100% ایگری کرتی ہوں. یہ جو لال شربت ہے، یہ تو سب سے گزارش ہے کہ اس کو مت پئیں، یہ آپ میں بے چینی بڑھا دیتا ہے اور آپ کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو جاتی ہے اس سے. تو اس سے تو ضرور اوائڈ کریں. اس کی بجائے سادہ پانی لے لیں، لیمو پانی لے لیں، اور بہت اچھی چیزیں اور بھی اس کے سبسٹیٹیوٹ ہیں. دوسری بات یہ کہ دہی کا استعمال ضرور سحری میں کریں. چلتے ہیں اپنی اگلی بہن کی طرف. ایڈمن نمبر 1 میرا آپ سے سوال ہے کہ رمضان المبارک میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ ہم یہ دعا بھی پڑھ لیں، وہ دعا بھی پڑھ لیں، ہم جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہم نماز چاشت بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، تراویح بھی پڑھیں، ہر چیز کو اٹینڈ کر لیں. اور اس میں میں نے دیکھا ہے بہت ساری خواتین بہت زیادہ نا ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہیں، گھر سے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں، تم نے میری نماز خراب کر دی، تم مجھے وہاں نہیں جانے دیتے ہو، میں دورہ قرآن اٹینڈ کرنا چاہتی ہوں. ہسبینڈ سے الگ لڑائی ہو رہی ہے کہ وہ ٹائم کو مینج نہیں کر پاتی ہیں، اور سحری میں بھی اٹھنا ہے، پھر وہ ساری عبادات کو بھی کرنا چاہتی ہیں. تو ایسے میں وہ کس طریقے کے ساتھ اپنے ٹائم کو مینج کریں اور اچھی اور پرخلوص عبادت کر کے، چاہے اس میں وہ سارا کچھ جو وہ اچیو کرنا چاہتی ہیں وہ نہ بھی کریں، چاہے تھوڑا کریں، تو کس طریقے کے ساتھ وہ اس کو مینج کر سکتی ہیں. اس کے لیے بھی بہنوں کو گائیڈ کیجیے، کیونکہ وہ بہت سوچتی ہیں اس بارے میں کہ ہم نے بہت کم عبادت کی ہے. تو یہ ضرور ان کو بتائیں کہ اس میں وہ کیا کریں. جی میری بہن، سب سے پہلے تو خاتون یہ سوچے، اپنی نیت کو درست کرے کہ یہ جو ذمہ داری ہے گھر والوں کو پکانے کی، کھلانے کی، گھر کو مینیج کرنے کی، یہ مجھ پہ اللہ نے ڈالی ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی انسان نے نہیں ڈالی، یہ کسی شوہر نے نہیں ڈالی. جب ہماری بیس ٹھیک ہو جائے گی نا، تو پھر ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور کاموں کو مینیج کرنا بھی مشکل نہیں ہوگا. پھر اس کے علاوہ دیکھیے، سب کا دل چاہتا ہے، ایک عورت کا بھی دل چاہتا ہے عبادت کرنے کا، اور ڈیفینیٹ اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا کام کرے، وہ قرآن کو ٹائم دے، قرآن کو وقت دے. لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ گھر چلتا ہی اس کے اوپر ہے، اس کا اللہ بھی جانتا ہے کہ وہ گھر سے نکل کے کہیں نہیں جا سکتی سننے کے لیے، کیونکہ بچے سارے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، گھر والا جو سب کو اس نے دیکھنا ہوتا ہے، تو پھر وہ کس طرح سے باہر جا سکتی ہے. اب لیکن اس کا جو یہ شوق ہے کہ میں نے اب دین سیکھنا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دی ہے. پہلے جن وقتوں میں ہم لوگوں نے دین سیکھا تھا، ہم لوگ ٹریول کر کے جایا کرتے تھے اور دین کو جا کے سیکھا کرتے تھے. لیکن اب زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے، ٹریولنگ اتنی مشکل ہو گئی ہے، گھر کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واٹس ایپ کی نعمت دے دی ہے، یوٹیوب کی نعمت دے دی ہے. یہاں پہ ہر چیز تک اللہ نے اتنی رسائی آسان کر دی ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے کاموں کے دوران اور اپنے کاموں سے فارغ ہو کے بہترین طور پہ دین کو آن لائن سیکھ سکتے ہیں، ریکارڈڈ لیکچرز کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں. ایمان کے ساتھ ہی جو گروپ ہے، یہ جو ایمان ٹیم نے بنایا ہوا ہے، اور یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. تو
یہ کوئی بہانہ رہا نہیں ہے کہ ہم جا نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے. آپ کے پاس ایک ٹچ پہ سب چیزیں موجود ہیں، ہر عورت جا بھی نہیں سکتی ہے. تو اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے اپنا ایک شیڈیول بنانا ہے اپنا، کہ کس وقت میں نے کیا کرنا ہے، کس وقت کیا نہیں کرنا. جب یہ شیڈیول ابھی نہیں بنے گا نا، تو جب رمضان کے اندر ہم داخل ہو جائیں گے، اس وقت پلاننگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جیسے ہم کسی شادی کی تیاری کرتے ہیں، تو شادی کی تیاریاں سالوں سال پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ شادی والا دن ہو اور ہم اس دن ڈیسائیڈ کر رہے ہوں جی آج کون سے کپڑے پہنے اور کیا مینیو میں کیا کھانا ہوگا. تو اس طرح سے ہی ہمیں اس رمضان کی بھی پلاننگ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اب دن دیکھیں بڑے ہو رہے ہیں، ٹائم وسیع ہے. اس رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، فجر کے بعد مت سوئیں. ٹھیک ہے، اور اس میں پورا دن جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے ختم بھی کر سکتے ہیں. اپنی ذات کے لیے، اپنی عبادات کے لیے ٹائم نکل جاتا ہے. اور پھر دوپہر کا جو وقت ہے قیلولہ کا، جو کہ سنت بھی ہے، جو کہ لازم ہے کہ اگر آپ نے شام کی اور رات کی روٹین کو فالو کرنا ہے ایکٹیولی، تو اس کے لیے آپ کو دوپہر کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ ضرور اپنے بیڈ پہ لیٹنا ہے، نیند آئے یا نہ آئے. اس سے آپ ری بوٹ ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے جو ہے نا آپ کی انرجی جو ہے نا وہ واپس آ جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جب پلاننگ کے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ آپ اشراق بھی پڑھ سکیں گے، چاشت بھی پڑھ سکیں گے، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی چکچک نہیں ہوگی، سب کام بھی مینیج ہو جائیں گے. لیکن وہی بات کہ ہمیں پلان کرنے کی ضرورت، جیسے ہم ایک سوٹ کو پلان کرتے ہیں نا، اس پہ کہاں سے سلوانا ہے، کون سی لیس لگانی ہے، کون سا دوپٹہ میچ کرنا ہے، اسی طرح سے یہ سارا کام بھی جب مینیج ہو جائے گا نا تو بہترین ہو جائے گا. بات پھر یہ کہ ہم کرنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں. جی میرا اگلا سوال بھی آپ سے اسی سے ریلیٹڈ ہے، شاپنگ سے ریلیٹڈ ہے، کہ جو شاپنگ کا ہمیں کریز ہوتا ہے کہ ہم عید پہ ہم نے یہ پہننا ہے، چوڑیاں لینی ہیں، جوتے لینے ہیں اور بیسٹ نظر آنا ہے ہمیں پوری عید پہ، ایسا لباس پہننا ہے کہ کوئی جو ہے وہ ہمیں دیکھتے ہی رہ جائے ہماری شاپنگ کو. اور سب کو جو دینا دلانا ہے، پورے رمضان ہم پلاننگ کر رہے ہیں، اس میں ہماری ساری نمازیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں، عبادات ڈسٹرب ہو رہی ہیں. ایسا اہم مہینہ جو ہماری عبادات اتنی خوبصورت کرنے کا مہینہ ہے، دعائیں خوبصورت مانگنے کا مہینہ ہے، ہم اس میں وہ پلاننگ کرنے میں، وہ بازاروں میں ضائع کرنے میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. تو اس میں ہمیں کیسے لے کے چلنا ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے پہلے جو ہے وہ اپنی یہ ساری چیزیں وائنڈ اپ کر لیں، شاپنگ پہ اتنی توجہ نہ دیں، جو ٹی وی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، موبائل پہ گانے سنے جاتے ہیں، رمضان کا تقدس تو وہ ویسے ہی پامال کر دیتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو ان کو کیسے لے کے چلنا چاہیے؟ جی پیاری بہن، بہت اہم سوال یہ آپ نے کیا ہے. دیکھیں، اپنے آپ کو چیک کرنے کا نا بہترین طریقہ ایک رمضان بھی ہے. شیطان تو بند ہو جاتا ہے، لیکن جتنی شیطانی کام ہماری ذات سے ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کی وجہ سے تو نہیں ہو رہے ہوتے، وہ ہمارا اپنا نفس ہے. پھر ہم کس کو بلیم کریں گے؟ اس مہینے میں ہم کسی شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو شاپنگ کے نام پہ، یہ جو سیلوں کے نام پہ، پیکیجز کے نام پہ ہم لوگ جو بازاروں میں چلے جاتے ہیں نا، وہی بات کہ ہم نے رمضان کو نا ایز اے فیسٹیول بنا لیا ہے. جیسے کوئی فیسٹیول آتا ہے، اس میں ہلا گلا ہوتا ہے، شور غامہ، جبکہ یہ ایک ایسا روحانی مہینہ ہونا چاہیے کہ اس میں ہر انسان اپنی جو 11 مہینے اپنی خواہشوں کو پورا کرتا ہے نا، وہ اس ایک مہینے میں سیکریفائی کرے. عید کے کپڑے، جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے آپ کو دیا ہے، ضرور بنائیں، عید کو ضرور سیلیبریٹ کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ نے ہمارے لیے خوشی کا دن رکھا ہے، اور مومن خوشی مناتا اچھا بھی لگتا ہے، لیکن اس کی تیاری ابھی سے کر لیں. جو جوڑا آپ نے لینا ہے، جو بچوں کا لینا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ شعبان کے مہینے میں کام مکمل کر کے رکھ دیں، اور تاکہ جب وہ دن آئے، وقت آئے، رمضان آئے، آپ بالکل ٹینشن فری ہو. تو یہ سب کام ابھی ہو سکتے ہیں. اگر ہم کسی پرٹیکولر ایونٹ، پرٹیکولر پیکیجز یا سیلوں کے انتظار میں نہیں اس وقت لیں گے یہ ہوگا، تو پھر ہم وہی پھر بازاروں میں جا کے دھکے کھانے والی بات ہے، اور رمضان کی مبارک گھڑیاں برباد کرنے والی بات ہے.
تو یہ سب کچھ جائز ہے. عید کی شاپنگ، عید کے لیے تیاری کرنا لمٹ میں رہ کے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اس کو منع نہیں کیا. لیکن سمجھدار عورت یہ کرتی ہے کہ وہ شعبان میں ہی اپنی ساری تیاری کر لیتی ہے. اور پھر جن لوگوں کو رمضان کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، اس کی قیمتی گھڑیوں کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر وہ بازاروں میں جا کے ضائع ہو جاتے ہیں پھر اپنے اعمال کے ساتھ. تو یہ تو پھر وہی بات ہے کہ ہماری پلاننگ میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہننے اوڑھنے سے منع نہیں کیا، لیکن ریاکاری، دکھاوے کی خاطر جتنا ہم پیچھے بھاگیں گے اس کے، اتنا ہم جو ہے نا ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار ہوں گے. دیکھیں سادگی بہت بڑی نعمت ہے. سادگی میں سکون بھی ہے اور حسن بھی ہے. سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بے ڈھنگا لباس پہنیں، سادگی کا مطلب یہ کہ آپ اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، جو کہ لیکن آپ کا مقصد صرف اپنی ذات کو خوش کرنا ہو، لوگوں کو دکھانا نہ ہو. سادگی وہاں سے ہٹ جاتی ہے جس میں ریا شامل ہو جاتی ہے. جب آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھا ڈریس بنوائیں گے، لیسیں لگائیں گے، کڑھائیاں کروائیں گے، پھر وہ سادگی نے وہ ریاکاری ہو جائے گی، دکھاوا ہو جائے گا. اور اس میں پھر ہم لوگ بس تعریفوں کی تلاش میں رہیں گے. میں جہاں جاؤں، جہاں پہنوں، بس میری تعریف ہی ہوتی رہے. جب نہیں ہوگی، لوگ کہاں کرتے ہیں تعریف، کہاں اچھا آپ کو پہنتا اوڑھتا دیکھ سکتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب تعریف نہیں ہوتی، پھر ڈپریشن اور ٹینشن، جلن اور حسد، بدگمانیاں، تو اس کا پھر رزلٹ پھر غیبتیں. تو اس لیے سادگی میں حسن ہے. آپ ضرور اچھا پہنیں، آپ کو اللہ نے دیا اچھے سے اچھا پہنیں. آپ کو اللہ نے اگر دیا ہے تو آپ لوگوں کو اچھے سے اچھا گفٹ بھی دیں، ان کو نوازیں بھی. لیکن یہ ہے کہ صرف اپنی ذات کے لیے اور اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کریں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں. یہاں ایک میری اور بہت پیاری بہن ہے جو کافی دیر سے ہماری گفتگو سن رہی ہیں. آئیے ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. جی کیسی ہیں بہنا آپ؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں جیسے ہمیں پتہ ہے مشینی دور ہے جیسے، اور ہر انسان بہت زیادہ مصروف ہے، تو کس طریقے سے وہ اپنے رمضان میں اپنے کچن کو کیسے ہینڈل کرے؟ ایسی کون سی کچن کی چیزیں ہیں جو وہ پہلے سے تیار کر کے رکھ سکتا ہے، اور ایسی کون سے کھانے ہیں جو وہ پہلے سے بنا سکتا ہے، اور جس سے اس کا ٹائم بھی بچ جائے، جس سے اس کو افطاری بنانے میں اور سحری بنانے میں زیادہ دقت کا سامنا نہ ہو، اور اس کو مشکل نہ پیش آئے. ہماری اس بہن، اس بیٹی کو جس نے ظاہرہ نماز بھی پڑھنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، دورہ قرآن بھی اٹینڈ کرنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، تو وہ اپنے کچن کو کیسے مینٹین کرے؟ ایسے کون سے کھانے ہیں جس کو وہ ابھی سے بنا کر فریز کر لے، اسٹور کر لے، جس کو زیادہ دیر فریز کرنے سے وہ خراب بھی نہ ہو، اور کتنی مقدار میں وہ بنائیں کہ اس کے وہ کھانے خراب نہ ہوں؟ پلیز اس کے لیے آپ ضرور گائیڈ کیجیے، کیونکہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ فینومینا بنا لیا ہے عورتوں نے اپنے لیے، کہ یہ وہ مہینے مہینے بھر کا سامان سٹور کر لیتی ہے. تو کیا ایسا کرنا درست بھی ہے؟ جی بالکل، اگر آپ اپنے وقت کو بچانا چاہتی ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ بھرپور انداز میں اپنے وقت کو عبادات میں لگائیں، تو رمضان سے پہلے کچھ چیزیں جو آپ تیار کر سکتی ہیں وہ ضرور تیار کر لینی چاہیے. جیسے آپ ادرک لہسن کا پیسٹ بنا کر رکھ سکتی ہیں، اور اس کے لیے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ادرک لہسن کا پیسٹ بنا کر اس کو، جو آئس کیوبس ہوتی ہیں نا جس میں ہم برف کے کیوبس بناتے ہیں فریزر میں، اس کے اندر نا ڈال لیں اور اس کو فریز کر دیں. اس کو کسی بھی شاپنگ بیگ میں بند کر کے، وہ اس سے اسمیل بھی نہیں آتی ہے اور وہ اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوتا، بالکل فریش رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ آپ کر سکتی ہیں. اور جیسے اگر آپ کوئی بادام کا شربت لیتی ہیں یا کوئی بھی املی آلو بخارے کا شربت یا کچھ بھی، تو وہ بھی آپ اس کو رمضان سے پہلے تیار کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یا اگر آپ دہی بڑے بناتی ہیں تو جو اس کے بھلے ہیں وہ بھی آپ فرائی کر کے خود پہلے رکھ سکتی ہیں. تو اس طرح کے کچھ آئٹمس ہیں، یہ ہر شخص اپنے لحاظ سے دیکھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح کیا چیز لیتا ہے، تو وہ آپ رمضان سے پہلے تیار کر سکتی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ لوگ تو یہ کام کر لیں گے، کچھ لوگوں کا شیڈیول اتنا ٹف ہوتا ہے، مطلب بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ کچھ
کرنے کے باوجود، کوشش کے باوجود بھی رمضان سے پہلے اس طرح سے تیاری نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے؟ کچھ کے ساتھ ہیلتھ ایشو ہو سکتا ہے، یا کچھ کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں، یا کوئی بھی پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، تو اس صورت میں جب وہ اپنے ارد گرد دوسری خواتین کو دیکھتی ہیں جو بھرپور انداز سے تیاریاں کر رہی ہیں رمضان کی، اپنا وقت بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، تو وہ ایک دم سٹریس میں آ جاتا ہے انسان کہ اس نے کر لیا اور میں نہیں کر سکی۔ تو ایسی خواتین کو میں یہ کہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی نیت کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں جو بھی محنت کر رہی ہوں، چاہے وہ کھانا پکانے کے لیے ہو یا عبادات ہوں، کچھ بھی ہو، چاہے آپ گھر کی صفائی بھی کر رہی ہیں، لیکن اگر آپ کا یہ نیت ہے کہ میں گھر کو صاف ستھرا رکھوں گی اور اس کے بعد میں اپنا عبادات کروں گی، کیونکہ صفائی ستھرائی والی جگہ پر ہی اللہ کے رحمت و فرشتے اترتے ہیں، اور جہاں پر گندگی ہو، غلاظت ہو، وہاں پر فرشتے نہیں آتے۔ تو اگر آپ یہ سوچ کے صفائی ستھرائی کرتی ہیں کہ میرا گھر صاف ہوگا تو اللہ کی رحمت اترے گی اور میں عبادات میں وقت لگاؤں گی، تو آپ کا یہ صفائی کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اگر آپ کھانا پکانے وقت یہ نیت کر لیں کہ جب میں کھاؤں گی تو میرے اندر انرجی آئے گی، طاقت آئے گی، اور میں اس انرجی کو اللہ کی عبادت میں صرف کروں گی، لگاؤں گی، تو آپ یقین جانیے آپ کا کھانا پکانا بھی عبادت شمار ہوگا۔ تو آپ نے بالکل بھی اس بات سے پریشان نہیں ہونا، بس ایک بات یاد رکھیں کہ آپ پر جیسے بھی حالات ہیں آپ اس کو صبر اور شکر کے ساتھ گزاریں، کبھی بھی اللہ سے بدگمان نہ ہو، نا امید نہ ہو، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو اپنی نیت درست کریں تو انشاءاللہ آپ کا کھانا پکانا بھی عبادت بن جائے گا۔ بہت بہت شکریہ میرے اس تمام مہمان پینل کا۔ میں آپ سب لوگوں کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب بہنیں یہاں پر آئیں، ایمان کے ساتھی ٹیم نے آ کر یہاں پر لوگوں کو ٹائم دیا، اپنے قیمتی وقت میں سے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ اور اپنے گھر کے کاموں کے ساتھ یہاں پر وقت نکالا کہ آ کے ہم سے بات کی، ہمیں مفید مشورے دیے اور ہم سب کو بتایا کہ کیسے رمضان کی پلاننگ کی جائے۔ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر، اور میں تمام بہنوں کی مشکور ہوں کہ ان سب نے ایک بہت اچھا جو مفید رمضان کا پیکج تیار کر کے تمام بہنوں کو دیا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ وہ اس پیکج سے فائدہ اٹھائیں گی جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ جس طریقے سے چیزوں کی سیل لگتی ہے نا، اسی طریقے سے نیکیوں کی سیل کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں کی تمام تھکاوٹوں سے چور ہو چکے ہیں، اور اگر کسی سے کوئی دل میں بغض ہے، برائی ہے، کینہ ہے، اور اس کو دور نہیں کر سکتے، اس کو معاف نہیں کر سکتے، نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، گھریلو معاملات خراب ہیں، کاروباری معاملات درست نہیں ہیں، آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، یا اپنی اولاد کو بہت اچھے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، یا اپنی بچوں کو دین اور دنیا سکھانا چاہتے ہیں، تو اس کا حل صرف اور صرف ایمان کے ساتھی گروپ ہے۔ ایمان کے ساتھی گروپ کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی، اس کو کلک کیجئے اور ایمان کے ساتھی کمیونٹی میں ہمارے ساتھی بنیے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کو ایک مقصد مل جائے گا، اور آپ کو اپنا مقصد حیات بھی پتہ لگ جائے گا، جو ایمان کے ساتھی روزانہ کے بیس پہ لیکچر بھیجتا ہے، جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنی آنے والی زندگی میں جو آخرت ہے اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، اور دنیا کی زندگی میں کیا تیاری کرنی ہے۔ آپ چاہے بہو ہیں، بیٹی ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، بیوی ہیں، کسی بھی رشتے سے منسلک ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک اچھی عورت بننا ہے۔ اسی طرح آپ چاہے بیٹا ہیں، داماد ہیں، یا آپ بھائی ہیں، یا شوہر ہیں، آپ ہیں تو ایک انسان نا، تو ایک انسان ہی جب ایک بہتر انسان بن جاتا ہے تو وہ تمام رشتوں کو بہترین طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اس لیے ایمان کے ساتھی آپ کو ہر رشتے میں بہترین بننے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھی بنیے، دنیا کی زندگی میں بھی اور انشاءاللہ تعالی آخرت کی بھی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس پوڈ کاسٹ کو ضرور دیکھیے گا، اور اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور اچھا سا کامنٹ کرنا، جو کہ ہمارے
ہماری ایک فیڈ بیک ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہے، اس کو کرنا نہ بھولیے گا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نئی کسی پوڈ کاسٹ میں. اسی طرح ایمان کے ساتھی کے ساتھ رہے. صرف اللہ کی ذات پہ یقین رکھیے. اللہ حافظ.